खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस सेशन को हम कंटिन्यू कर पाए हैं। और हमारा जो टॉपिक है, जो लेके हम चल रहे हैं, वो है कि पूरी की पूरी बाइबल मुक़द्दस किसके बारे में है? बाइबल की मरकज़ी शख्सियत कौन है? बाइबल का मरकज़ कौन है? उसका मरकज़ी पैगाम भी इससे हमें पता चलता है, लेकिन उसकी मरकज़ी ज़ात जो है, उसके बारे में हम सीख रहे हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि बाइबल मुक़द्दस की जो मरकज़ी ज़ात है, मरकज़ी शख्सियत है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद 5 दफ़ा इसके बारे में कहा। वो सारे हवाला जात हमने देखे। खुदावंद यीशु मसीह ने क्लेम किए, जिनको हमने देखा, और वो क्लेम बताते हैं कि वो क्यों पूरी बाइबल का मरकज़ है। उसकी तालीम या उसकी ज़ात पूरी बाइबल का मरकज़ क्यों है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि पुराना अहदनामा और नया अहदनामा खुदावंद यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है। और फिर पिछले सेगमेंट में हमने ये भी देखा कि पुराने अहदनामे के 4 हिस्से और नए अहदनामे के 4 हिस्से, बाइबल के आठों हिस्से खुदावंद यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं, वो उसको कैसा पेश करते हैं, कैसी शख्सियत के तौर पर पेश करते हैं। आज अपने इस आखिरी सेगमेंट में हम ये देखेंगे कि सारी जो किताबें हैं बाइबल मुकद्दस की, उनमें पैगाम क्या है और हर एक किताब जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में क्या कहती है। तो इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, आइए हम एक छोटी सी दुआ करते हैं और उसके बाद हम इसको शुरू करते हैं। कादर मुतलक जिंदा आसमानी खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरी सारी नेमतों बरतों तेरे फजल के लिए। खुदावंद कदूस खुदा, इस खास वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे पाक कलाम के लिए। और खुदावंद उन सारे खादमीन के लिए भी तेरे शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ खुदावंद कदूस खुदा तेरे कलाम को मौसर तरीके से लोगों तक पहुँचाने की खिदमत को सरअंजाम दिया। खुदावंद बख्श दे कि हमारी ये काविश भी तेरी हजूरी में मकबूल हो। और खुदावंद बख्श दे कि इसके वसीला से बहुत सारे लोग तेरे कलाम को एहसन तरीके से समझ सकें, सीख सकें। और खुदावंद कदूस खुदा, ये सारी बातें, ये सारी मेहनत, ये सारा कुछ जो खुदावंद कदूस खुदा हम कर रहे हैं, वो तेरे नाम के जलाल के लिए, तेरी बादशाही की वसअत के लिए और तेरे लोगों की रूहानी तौर पर खुदावंद मजबूती के लिए इस्तेमाल हो। सारी इज्जत, सारा जलाल तेरे पाक और मुकद्दस नाम को देते हैं, मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। ओके जी, हम देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पूरी बाइबल मुकद्दस का मरकज़ है। ये जो किताब है ये उसके बारे में है, ये किसी और शख्स के बारे में नहीं। जितनी भी शख्सियात हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात जो इसमें हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ ही इशारा करती हैं। तो हमने पिछले सेगमेंट में देखा कि इसके जो हिस्से हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं। तो पहला हिस्सा जो है बाइबल मुकद्दस का, तौरात, पहली 5 किताबें, वो सारी की सारी एक मसीहा के आने की बुनियाद या मसीहा की ज़रूरत की बुनियाद पे बात करती हैं। वो बताती हैं कि बनी नौ इंसान को एक मसीहा की ज़रूरत है, किसी नजात दहिंदा की ज़रूरत है। तो इन किताबों में अगर हम देखें, पहली 5 किताबों में जो कहती हैं कि बनी नौ इंसान को एक मसीहा की ज़रूरत है, तो उसमें पैदाइश की किताब में खुदा एक कौम को चुनता है अपने लिए, ताकि उसके वसीला से अपने नजात के मंसूबे को वो दूसरों तक पहुंचा सके, इस दुनिया तक लेके आ सके। खरूज की किताब में खुदा चुनी हुई कौम जो है, चुनीदा कौम जो है, उसको एक बर्रे के जरिए से नजात देता है। और ये एक तस्वीर है फसा के मौका पर, जब खुदा ने उन्हें कहा कि एक बर्रा लो और उसके खून को अपने दरवाज़ों की चौखटों पर लगाओ, उसकी वजह से तुम मौत से बच जाओगे। ये एक निशानी है, ये एक तस्वीर है जो हमें नए अहदनामे में आके मिलती है कि एक बर्रा के खून से एक कौम बचाई जाती है, और फिर एक बर्रा के खून से, जो खुदा का बर्रा है, पूरी दुनिया में से जितने भी लोग उस पर ईमान लेके आएंगे वो बचाए जाएंगे। अहबार की किताब में इस चुनी हुई, चुनिदा जो कौम है, उसकी तकदीस होती है। खुदा उनको बताता है कि तुम गुनाह में हो, और अगर तुम लोगों ने मेरे पास आना है, अगर तुम लोगों ने मेरे साथ ताल्लुक़ रखना है, राब्ता रखना है, तो तुम्हें तहारत के इन इन असूलों पे अमल करना पड़ेगा और तुम्हें पाक होने की ज़रूरत है। खुदा उनको तकदीस के बारे में बताता है। गिनती की किताब में खुदा इस कौम की रहनुमाई करता है, मुख्तलिफ तरह के मराहल में, मुख्तलिफ तरह की चीज़ों में
وہ دنیاوی بھی ہیں، وہ روحانی بھی ہیں، خدا اس قوم کی رہنمائی کرتا ہے۔ استثنا کی کتاب میں خدا چنی ہوئی قوم کو ہدایات دیتا ہے، دوبارہ سے وہ ساری ہدایات اس قوم کو دی جاتی ہیں جو وعدے کی سرزمین میں داخل ہو رہی ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا پس منظر یہ ہے کہ جب یہ موسیٰ کے ساتھ نکلے تھے سارے، جن کے بارے میں علماء کا خیال ہے کہ قریباً 2 ملین کے قریب لوگ ہوں گے، کیونکہ 6 لاکھ کے قریب تو صرف مرد تھے، عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کے۔ تو یہ اتنا بڑا گروہ جب نکلا اور یہ وعدے کی سرزمین میں داخل ہونا چاہتا تھا لیکن نہ ہوا، اور اس کے بعد یہ 40 سال تک بیابان میں رہے، اور خدا نے کہا تھا کہ جتنے بھی یہ نکلے ہیں مصر سے، ان میں سے سوائے چند لوگوں کے جو چنے ہوئے تھے، جن میں کالب اور یشوا تھے، ان کے علاوہ خدا نے کہا تھا کوئی اور اس میں داخل نہیں ہوگا۔ تو وہ سارے لوگ جو نکلے تھے مصر سے، وہ مر گئے بیابان میں، اور آگے ان کی نئی نسل تھی۔ ابھی اس ساری نئی نسل کو دوبارہ سے شریعت کی باتیں بتانے کی ضرورت تھی، اور استثنا کی کتاب میں یہ ساری شریعت کی دہرائی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وعدے کی سرزمین میں جائیں، ان کو وہ ساری چیزیں دوبارہ سے بتائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اور دوسرے حصے میں جو تاریخی حصہ ہے اور جو تیاری کا حصہ ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے یا یہودیوں کے مسیحا کی آمد کے لیے تیاری کا جو دور ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ یشوا کی کتاب میں خدا چنی ہوئی قوم کو ان کی ملکیت دیتا ہے۔ یشوا بہت ساری جنگیں لڑتا ہے، اور جنگیں لڑنے کے بعد وہ سارے جو علاقہ اس نے فتح کیا ہوتا ہے اس کو بانٹتا ہے، قبیلوں میں بانٹتا ہے اور ان کی ملکیت دیتا ہے۔ قضات کی کتاب میں چنیدہ قوم کے اوپر جبر ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر کوئی بادشاہ نہیں، یہ اپنے اپنے علاقے میں وہ قبیلے رہ رہے ہیں، اور وہ خدا سے بھی بہت دفعہ پیچھے چلے جاتے تھے، اور غیر قوم میں سے کوئی نہ کوئی آتا اور ان کو اپریس کرتا، اور پھر کوئی نہ کوئی قاضی ان کو آ کے بچاتا، اور چند سال، کئی بار 40 بھی گزر جاتے، اور وہ اس جبر سے آزاد رہتے۔ لیکن یہ ان کے دکھ کی گھڑی تھی، ان کے اوپر جبر کا یہ ٹائم تھا۔ رود کی کتاب جو ہے وہ خدا کے ساتھ سچی عقیدت اور اس کے بھروسے کے بارے میں بہت خوبصورتی سے بات کرتی ہے، اور یہ بھی دکھاتی ہے کہ وہ لوگ جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، خدا ان کو برکت دیتا ہے۔ پہلا سیمول جو ہے وہ چنی ہوئی قوم کے استحکام کے بارے میں بات کرتی ہے، وہ اس قوم میں بادشاہت قائم ہوتی ہے اور وہ مضبوطی کی طرف جاتی ہے۔ دوسرے سیمول میں چنی ہوئی قوم جو ہے وہ دور دور تک پھیل جاتی ہے، اور اس کی قوت اور اس کا دبدبا لوگوں میں محسوس ہوتا ہے، کیونکہ سلیمان اس دور تک بادشاہ بن چکا تھا۔ اس کے بعد پہلے سلاطین میں اس چنی ہوئی قوم کا زوال شروع ہوتا ہے۔ سلیمان کی وفات کے ساتھ ہی ملک میں توڑ پھوڑ ہوئی، ملک 2 حصوں میں بٹ گیا اور اس کا زوال شروع ہو گیا۔ اور دوسرے سلاطین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قوم اس نہج پہ پہنچ گئی جہاں پہ انہوں نے اپنے اخلاقی معیار کو اور روحانی معیار کو اتنا گرا دیا، اور یہ خدا سے اتنے دور چلے گئے، اور غیر قومیں ان پہ چڑھ آئیں، اور بالآخر یہ قوم جو ہے یہ جلاوطنی میں چلی گئی۔ پہلا تواریخ ہمیں بتاتا ہے کہ ہیکل کی برطرفی اور موزولی کیسے ہوتی ہے، ہیکل میں عبادت کا سارا نظام کس طرح سے ڈسٹرب ہوتا ہے، اور وہاں پہ وہ سارے سلسلے جو ہیکل میں چل رہے تھے وہ کس طرح سے روک دیے گئے۔ دوسرا تواریخ ہمیں بتاتا ہے کہ ہیکل حتمی طور پر تباہ کیسے ہوئی، اور اس کے بعد اس ہیکل میں کوئی عبادت نہ ہو سکی۔ یہاں پہ ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پہلا اور دوسرا سیمول اور پہلا اور دوسرا سلاطین جو ہے وہ مسیح کی آمد کی نبوتی تیاری اور توقع ہے، اور پہلا اور دوسرا تواریخ جو ہے وہ مسیح کی آمد کی کہانتی تیاری اور توقع ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بادشاہی نظام سارا ڈسٹرب ہوا، اور ان کو ایک بادشاہ کی، ایک مسیحا کی ضرورت ہے۔ اور تواریخ کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کا کہانتی یا عبادتی نظام جو ہے وہ سارا ڈسٹرب ہوا، اور ان کو ایک کاہن کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آنے والے مسیحا کی تیاری کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ عزرا کی کتاب جو ہے وہ ہیکل کی بحالی کی بات کرتی ہے، کیونکہ جو لوگ اسیری میں گئے تھے وہ واپس آنا شروع ہوئے، اور انہوں نے ہیکل کو بحال کرنے کے بارے میں سوچا۔ نہمیہ قوم کی تعمیر نو کے بارے میں بات کرتا ہے۔ آستر کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بڑے خاص انداز سے اپنی قوم کو الہی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تو ان ساری کتابوں میں اگر ہم غور کریں تو خداوند یسوع مسیح کی تصویر ہمیں نظر آ رہی ہے، مسیحا کی توقع، اس کے لیے ان کی ساری تیاری جو خدا کروا رہا ہے وہ نظر آ رہی ہے۔
اس کے بعد شاعرانہ کتابیں شروع ہوتی ہیں، 5 شاعرانہ کتابیں ہیں۔ ایوب میں ہم یسوع مسیح کو بطور درمیانی دیکھتے ہیں۔ زبور کی کتاب میں یسوع کے ساتھ رفاقت کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں، کس طرح سے زبور نویس یہ خواہش رکھتے ہیں، ان کی آرزو ہے کہ وہ خدا کے ساتھ یا خداوند کے ساتھ یا اس مسیحا کے ساتھ رفاقت رکھ سکیں جو ان کو بچائے۔ امثال کی کتاب میں مسیح میں خدا کی حکمت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ وائز کی کتاب میں یسوع کی ذات میں اطمینان ڈھونڈا جا سکتا ہے، اور غزل و غزلات میں یسوع کے ساتھ اتحاد اور ہم آہنگی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نبوتی کتابوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور نبوتی کتابیں جو ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اسیری سے پہلے کے زمانے کی نبوتیں، اسیری کے دوران نبوتیں، اور اسیری سے واپس آنے کے بعد کی نبوتیں۔ تو اسیری سے پہلے کی جتنی بھی نبوتیں تھیں وہ نصیحت تھی، لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ وہ خطرے میں ہیں، وہ خطرناک سچویشن کی طرف جا رہے ہیں، ان کو دھیان کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو باز آنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یسایہ سے یرمیہ اور پھر ہوسیہ سے لے کے صفنیہ تک، یہ ساری کی ساری جو نبوتی کتابیں ہیں یہ اسیری سے پہلے کی ہیں، اور یہ نصیحت کر رہی ہیں لوگوں کو کہ باز آ جاؤ اور خداوند کی طرف رجوع لے کے آؤ۔ اس کے بعد اسیری کے دوران بھی بہت سارے نبیوں نے نبوتیں کی جو خود اسیری کی حالت میں تھے، تو اس دوران وہ سارے نبی ان کو توقع یا آنے والے زمانے کے بارے میں جو امید ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ پیش بندی کرتے ہیں مسیحا کے آنے کی۔ تو یہاں پہ نوحہ کی کتاب جو ہے اس میں ہیکل اور قوم کی تباہی اور اس کے ماضی کو بیان کیا گیا ہے، یہ اسیری کے دور کی کتابیں ہیں۔ حزقیل کی کتاب جو ہے اس میں وہ مستقبل میں اسرائیل کی مذہبی بحالی کو دیکھتا ہے۔ دانیل کی کتاب میں وہ مستقبل میں قوم کی سیاسی بحالی کو دیکھتا ہے۔ اور اس کے بعد کچھ نبوتی کتابیں ہیں جو اسیری سے آنے کے بعد لکھی گئیں، اور ان میں نبیوں نے بحالی کے بارے میں، قوم کی مذہبی اور سیاسی بحالی کے بارے میں نبوتیں کی۔ حجی کی کتاب مذہبی بحالی یا اس دور میں جو ہیکل کی موجودہ حالت تھی اس کی تعمیر کے بارے میں بات کرتی ہے۔ ذکریہ کی کتاب بھی مذہبی بحالی کے بارے میں بات کرتی ہے، لیکن وہ ہیکل کو مستقبل میں دیکھتی ہے کہ مستقبل میں ہیکل کیا ہوگی۔ اور ملاکی کی کتاب جو ہے وہ اخلاقی اور سماجی بحالی کے بارے میں بات کرتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے خدا کے لوگوں کے طور پر رہنا ہے۔ تو یہ لوگ اجڑے پجڑے آئے تھے، ان کے گھر تباہ تھے، ان کی ہیکل تباہ تھی، ان کا سارا جو علاقہ تھا، سارا جو قومی لحاظ سے سسٹم تھا وہ تباہ تھا، اس میں ان کو رہنمائی چاہیے تھی۔ تو حجی، ذکریہ اور ملاکی یہ جو نبی ہیں اس دور میں ان کی مدد کرنے کے لیے آئے، اور انہوں نے خدا کے روح کی مدد سے جو الہام پایا اس کے وسیلے سے لوگوں کی رہنمائی کی۔ تو یہاں تک ہم نے دیکھا کہ یہ کتابیں جتنی بھی ہیں ان میں جو بھی پیغام ہے وہ یسوع مسیح سے جڑا ہوا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے آنے والے مسیحا سے جڑا ہوا ہے۔ ان کی توقع، ان کے سارے سسٹم میں وہ بڑے عروج پہ گئے، انہوں نے سلطنت کے لحاظ سے عروج پہ گئے، مذہبی لحاظ سے انہوں نے ہیکل بنائی اور عروج پہ گئے، لیکن انسان کی اپنی کوششوں سے، اپنی کاوشوں سے وہ کبھی بھی اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتا جہاں پہ وہ خدا کو کہے کہ ابھی میں پرفیکٹ ہوں، ابھی میں کامل ہوں، اور ابھی میں نجات کا حقدار ہوں، کیونکہ نجات خدا کی طرف سے ہے، نجات کا سرچشمہ خدا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ پرانے عہد نامے کی کتابیں یسوع کے بارے میں کیا کہتی ہیں یا کس طرح سے وہ کنیکٹڈ ہیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، اور اب ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامے کی کتابوں کے بارے میں۔ تو یہ 4 انجیلیں تو خاص طور پر یسوع کی ذات کے بارے میں بات کرتی ہیں، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ان میں کیا پیغام ہے آپ اس چارٹ کو بڑے غور سے دیکھیے۔ متی کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح بطور بادشاہ ظاہر ہوا ہے، اور مرکز کی انجیل میں وہ ایک خادم کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ لوکا کی انجیل میں وہ ایک آدم زاد کے طور پر ظاہر ہوتا ہے جس میں اس کو بار بار ابن آدم کہا گیا ہے، اور یوحنا کی انجیل میں وہ خدا، مجسم خدا کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس میں پہلی چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ متی کے، مرکز کے، لوکا کے اور یوحنا کے سامعین کون تھے۔ تو متی کے سامعین تھے یہودی لوگ، اس نے یہ کتاب یہودی لوگوں کے لیے لکھی۔ مرکز کے سامعین تھے رومی لوگ، آپ اس میں اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بار بار رومیوں کا ذکر کرتا ہے اور ان کے لیے خاص ہمدردی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد لوکا کے سامعین تھے یونانی لوگ،
اور यूहन्ना के सामईन पूरी दुनिया है, वो पूरी दुनिया के लिए ये पैगाम लिखता है। अगर हम इनमें नसब नामों को देखें तो मत्ती की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह के नसब नामे को इब्राहिम के साथ जोड़ा गया है। मरकस की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह का कोई नसबनामा नहीं बयान किया गया। लूका की अंजील में उसका नसबनामा बयान किया गया है और उसको आदम के साथ जोड़ा गया है। और फिर यूहन्ना की अंजील में अगर हम देखें तो उसमें खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात को खुदा बाप के साथ जोड़ा गया है कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था और वो मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के घराने के बारे में देखें कि उसका घराना कौन सा था, तो मत्ती बयान करता है कि उसका घराना शाही घराना था, वो बादशाहों के घराने से था। मरकस उसके घराने को बयान नहीं करता। लूका उसको बतौर इंसान बयान करता है और वो कहता है कि वो तमाम इंसानों की तरह इंसान बना, तो उसके घराने को इंसानियत के साथ वो जोड़ता है। और यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह के घराने को खुदा से जोड़ता है। तो आइए अभी देखते हैं कि इन चारों अनाजील में खास आयत कौन सी है। तो मत्ती की अंजील में 3 बाब 15 आयत, मरकस की अंजील में 10 बाब 45 आयत, लूका की अंजील में 19 बाब 10 आयत और यूहन्ना की अंजील में 10 बाब 10 आयत। इसके बाद हमें यह देखने की जरूरत है कि क्या कोई ऐसा लफ्ज है जो इन चारों अनाजील की अलग-अलग से नुमाइंदगी करता है। तो मत्ती की अंजील में क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह के तौर पर पेश किया गया है, तो मेन लफ्ज होगा हाकमियत। मरकस की अंजील में उसको खादम के तौर पर पेश किया गया है, तो यहाँ पे खिदमत आपको नुमायां लफ्ज मिलेगा। लूका की अंजील में नुमायां लफ्ज जो इसकी नुमाइंदगी करता है वो इंसानियत है, और यूहन्ना की अंजील जो है वो अल्लूहियत के बारे में बात करती है, तो इसके लिए खास लफ्ज अल्लूहियत होगा। और आखिर में हमने देखना है कि चारों अनाजील खुदावंद यीशु मसीह को कैसे नजात दहिंदे के तौर पर पेश करती हैं। तो मत्ती खुदावंद यीशु मसीह को मौदा नजात दहिंदा के तौर पर पेश करती है कि ये वादा किया हुआ था। इसलिए आप मत्ती की अंजील में बार बार पढ़ेंगे कि जो कुछ नबी की मार्फत लिखा गया था वो पूरा हो के जब भी कुछ होता है तो वो उसको जोड़ता है पुराने अहदनामे के साथ। मरकस की अंजील में वो कादर मुतलिक नजात दहिंदा है, लूका की अंजील में वो कामल नजात दहिंदा है और यूहन्ना की अंजील में वो शख्सी नजात दहिंदा है। और ये हमारा मसीही ईमान है। ये नहीं कि बाप ईमान रखता है तो पूरा घराना जो है वो नजात पा जाएगा। शख्सी ईमान की जरूरत है। जो जान गुनाह करती है वही मरेगी, कलाम मुकद्दस में लिखा है। इसलिए यूहन्ना की अंजील हमें सिखाती है कि हमें शख्सी नजात दहिंदा की जरूरत है। तो ये चारों की चारों अनाजील खुदावंद यीशु मसीह के बारे में है, उसकी ज़ात को, उसकी खिदमत को, उसके कामों को ये बड़े मुअस्सर तरीके से बयान करती है। उसके बाद दूसरा हिस्सा आ जाता है नए अहदनामे में, वो है अमाल की किताब, और ये चर्च हिस्ट्री है। इसमें अगर हम देखें तो ये हिस्सा प्रोपोगेशन का है या अशायद पजीरी का ये हिस्सा है। इसके पहले 7 अबवाब में यरूशलेम और यहूदिया में अशायद पजीरी होती है। खुदावंद यीशु मसीह का जो पैगाम है वो यरूशलेम और यहूदिया में जाता है। 8 बाब में उसका पैगाम यरूशलेम और यहूदिया के बाद सामरिया के इलाके तक चला जाता है, और फिर 9 से 28 अबवाब में ये अशायद पजीरी, ये प्रोपोगेशन पूरी दुनिया तक जाती है। जहां जहां तक रसूल जा सकते थे उस दौर में, वहां तक ये गए। नए अहदनामे का तीसरा हिस्सा जो है वो है खतूत, और ये खतूत जो हैं इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि खतूत जो हैं वो इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की ज़ात की तशरी, उसकी तालीमात की तशरी और उनका इतलाक जो है वो इसमें हमें पता चलता है। तो अगर खतूत को हम 2 हिस्सों में तकसीम करें, पहले पौलुस रसूल के खतूत देखें तो पौलुस रसूल के खतूत में एक्सपोजिशन ज्यादा है, उसमें तशरीह ज्यादा है, तफसीर ज्यादा है। जो मेन डॉक्ट्रिन है, जो मेन टीचिंग है, वो उसकी तशरीह करता है। तो पौलुस रसूल के जो खतूत हैं वो तौज़ीही या तशरीही खतूत हैं। और बाद में आम खत आते हैं, तो आम खत जो है उनमें नसीहत बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो इसमें हम कहते हैं कि एग्जोर्टेशन जो है ये नुमाया एक लफ्ज है जो इन सारे खतूत का अहाता करेगा। तो आइए हम देखते हैं कि पौलुस रसूल के खतूत में खुदावंद यीशु मसीह कैसा नजर आता है।
تو رومیو میں مسیح میں نجات پہ بات کی گئی ہے۔ پہلا کرنتھیوں جو ہے اس میں کلیسیا کی مسیح کے وسیلے سے تقدیس کی بات کی گئی ہے۔ دوسرا کرنتھیوں جو ہے اس میں مسیح میں خوشی، مسرت اور فتح پر بات کی گئی ہے۔ گلیتیوں میں مسیح میں رہائی یا چھٹکارے پہ بات کی گئی ہے۔ افسیوں مسیح میں سر بلندی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ فلپیوں مسیح میں شادمانی اور خرمی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ کلسیوں جو ہے اس میں مسیح میں تکمیل پہ بات کی گئی ہے۔ پہلا تسلنیکیوں مسیح میں توقع یعنی اس کی آمد ثانی کے بارے میں ایکسپیکٹیشن جو ہے اس کے بارے میں ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ دوسرا تسلنیکیوں میں مسیح میں جو جلال ملے گا کلیسیا کو، گلوریفیکیشن، اس پہ بات کی گئی ہے۔ پہلا تموتھیوس اس میں مسیح میں ایمانداری کے بارے میں تعلیمات ملتی ہیں۔ دوسرے تموتھیوس میں مسیح میں درست عقائد اور تعلیم کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ تیتس کے خط میں مسیح میں استحکام کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ فیلیمون میں مسیح میں ہمیں فائدہ کیا ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور عبرانیوں میں مسیح میں کاملیت پہ بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد عام خطوط شروع ہوتے ہیں، تو عام خطوط میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب میں مسیح میں حکمت، پہلا پطرس میں مسیح میں عطایت، اور دوسرے پطرس میں مسیح کے وسیلے پاک ہونے کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ پہلے یوحنا میں مسیح کے ساتھ رفاقت، دوسرے یوحنا میں مسیح کے ساتھ جاری و ساری سفر، اور تیسرے یوحنا میں مسیح کے لیے حصہ ڈالنا، اس پہ بات کی گئی ہے۔ یہودا کا خط مسیح کے لیے جانفشانی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو آخر میں آ جاتی ہے آخری کتاب نئے عہد نامے کی، وہ ہے مکاشفہ کی کتاب۔ اور مکاشفہ کی کتاب جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں ساری چیزوں کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اس میں جب ہم دیکھتے ہیں پہلے باب میں تو خداوند یسوع مسیح کی جلالی ذات جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ 2 سے 3 باب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مسیح یسوع کا اختیار، اس کی ملکیت، اس کی حاکمیت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد 4 سے لے کے 22 ابواب تک 2 مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو 4 سے لے کر 22 ابواب تک ایک حصہ زمین کے بارے میں بات کرتا ہے، تو ایک حصہ آسمان کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو 4 اور 5 باب اگر ہم دیکھیں تو اس میں آسمان کے بارے میں، آسمان کے کچھ خاص منظر پیش کیے گئے ہیں، اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 4 باب میں تخلیق کے لیے خدا کی بڑائی اور پرستش کی جاتی ہے، اور 5 باب میں نجات کے لیے خدا کی بڑائی اور پرستش کی جاتی ہے۔ پھر دوسرا حصہ جو مکاشفہ کی کتاب میں شروع ہوتا ہے اس زمین پر، وہ ہے 6 باب سے لے کے 22 باب تک۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو 6 سے 18 باب تک اس دنیا میں آنے والی عظیم مصیبت کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ 19 باب جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ 20 باب اس کی 1000 سالہ بادشاہی کے بارے میں بات کرتا ہے، اور 21 اور 22 باب نئے آسمان اور نئی زمین کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اگر یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ، ان کی کتابیں، ان کی کتابوں کے اندر جو جو مٹیریل ہے، جو جو باتیں ہیں، جو تصورات، جو ٹیچنگ ہے، وہ ساری کی ساری خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے۔ اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس ذات کا مرکز ہے۔ یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کو جانے بغیر آپ اس کتاب کو درست طور پر سمجھ نہیں سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کتاب کو سمجھیں تو اس کی اکائی یہ ہے، یہ جاننا کہ کرسٹالوجی جو مسیح کے بارے میں علم ہے وہ اس کا مرکز ہے۔ جب ہم اس کے ذریعے سے یا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ کتاب کس بارے میں ہے۔ اس کی صحیح درست سمجھ جو ہے، صحیح تفہیم اس کی، صحیح ادراک اس کا اسی وقت آئے گا جب خداوند یسوع مسیح کی ذات کو آپ اور میں سمجھ لیں گے۔ تو آئیے آخر میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بائبل کی ہر ایک کتاب کے اندر کیسا ہے۔ ہر ایک کتاب مسیح کے بارے میں کسی نہ کسی ٹائٹل کی بات کرتی ہے، کوئی نہ کوئی لقب اس کو دیتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ساری کتابوں میں مسیح خداوند کو کون سا لقب، کون سا ٹائٹل ملتا ہے۔ پیدائش کی کتاب میں وہ عورت کی نسل سے پیدا ہونے والا ہے۔ خروج کی کتاب میں وہ فسح کا برہ ہے۔ احبار کی کتاب میں وہ کفارے کی قربانی ہے۔ گنتی کی کتاب میں یسوع وہ چٹان ہے جس پر موسیٰ نے ضرب لگائی۔ استثنا کی کتاب میں وہ خاص نبی ہے جس کے آنے کا وعدہ خدا کرتا ہے۔ یشوع کی کتاب میں وہ ہمارا لیڈر ہے، ہمارا پاسبان ہے۔
قضات کی کتاب میں وہ ہمارا رہائی دینے والا ہے، رود کی کتاب میں وہ ہمارا فدیہ دینے والا رشتہ دار ہے، پہلے سیمول میں وہ خدا کا ممسوح ہے، دوسرے سیمول میں وہ ابن داؤد ہے جو اس کے تخت کا وارث ہوگا، پہلے اور دوسرے سلاطین میں وہ پرجلال بادشاہ ہے، پہلے اور دوسرے تواریخ میں وہ کہانتی بادشاہ ہے، عزرا کی کتاب میں وہ ہیکل کو بحال کرنے والا ہے، نہمیہ کی کتاب میں وہ ہماری قوم کو بحال کرنے والا ہے، آستر کی کتاب میں وہ ہمارا محافظ ہے، ایوب میں وہ ہمارا درمیانی ہے، زبور میں وہ ہمارا سب کچھ ہی ہے، امثال کی کتاب میں وہ خدا کی حکمت ہے، وائز کی کتاب میں سب سے بڑی بھلائی ہے، غزل و غزلات میں وہ ہماری روح سے محبت کرنے والا ہے، اور یسایہ میں وہ ہمارا مسیحا ہے، یرمیا میں وہ دکھ اٹھانے والا رنج سے آشنا شخص ہے، نوحہ میں وہ رونے والا نبی ہے، حزقیل کی کتاب میں خدا کے جلال کو بحال یا ظاہر کرنے والی ذات ہے، دانیل میں وہ بڑی چٹان ہے جو ساری بادشاہتوں کو پاش پاش کر دیتی ہے، ہوسیا میں وہ برگشتہ لوگوں کو بحال کرنے والا ہے، یوئل میں وہ اپنے لوگوں کی امید ہے، آموس میں وہ تعلق دار یا رشتہ دار ہے، ابدیہ میں وہ نجات دینے والا ہے، یونا میں وہ جی اٹھنے والا ہے، میکا میں وہ گواہ ہے، ناہوم میں وہ بدلہ لینے والا ہے، حبقوق کی کتاب میں وہ مقدس خدا ہے، صفنیہ میں وہ منصف ہے، ہجی میں وہ ہیکل کا جلال بحال کرنے والا ہے، اور ملاکی میں آفتاب صداقت یعنی راست بازی کا سورج ہے، اسی طرح متی میں وہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، مرکس میں وہ خدا کا خادم ہے، لوکا میں وہ ابن آدم ہے اور یوحنا میں وہ ابن خدا ہے، امال میں وہ جی اٹھا خداوند ہے، رومیو میں ہماری راست بازی ہے، پہلے کرنتھیوں میں ہماری تقدیس ہے، دوسرے کرنتھیوں میں ہماری بہتات اور فراوانی ہے، گلتیوں میں ہماری آزادی، رہائی اور خلاصی ہے، افسیوں میں وہ کلیسیا کا سر ہے، فلپیوں میں وہ ہماری خوشی ہے، کلسیوں میں وہ برتر ذات ہے، پہلے تسلنیکیوں میں وہ دوبارہ آنے والی ذات ہے، دوسرے تسلنیکیوں میں وہ جلال پانے والی ذات ہے، پہلے تموتھیوس میں وہ ہمارا استاد ہے، دوسرے تموتھیوس میں وہ ہمارا مددگار ہے، تیتس میں ہمارا عظیم خدا اور نجات دہندہ ہے، فلیمون میں وہ ہمارا کفارہ دینے والا ہے، عبرانیوں میں ہمارا عظیم سردار کاہن ہے، یعقوب میں وہ ہماری حکمت ہے، پہلا پطرس میں وہ ہماری چٹان ہے، دوسرے پطرس میں وہ ہماری امید ہے، پہلے یوحنا میں وہ زندگی ہے، دوسرے یوحنا میں وہ حق ہے اور تیسرے یوحنا میں وہ راہ ہے، یہودا میں وہ ہماری وکالت کرنے والا ہے، اور مکاشفہ میں وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ساری چیزیں اگر ہم ان پہ غور کریں، ان کو سیکھیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خداوند یسوع مسیح اس کتاب کا مرکز ہے، وہ اس کتاب کا سینٹر ہے، اور یہ ساری کی ساری کتاب جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات کرتی ہے۔ یہ جو کلام ہے یہ لکھا ہوا کلام ہے، اس کو ہم صحائف کہتے ہیں، اس کو ہم پروپوزیشن یا اقوال کہتے ہیں، اس کو ہم بائبل کہتے ہیں، یہ خاص زبان میں لکھی گئی ہے، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ زندہ کلام ہے، وہ خدا کا کلمہ ہے، وہ لوگوس ہے، وہ ایک شخصیت ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے یوحنا 3 باب اس کی 39 آیت میں کہا ہے کہ کتاب مقدس میری گواہی دیتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری کتاب جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیتی ہے۔ میں ایک سٹوری پڑھ رہا تھا کہ ایک بچہ اپنے باپ کو تھوڑا تنگ کر رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ میں اس کو کوئی کام ایسا دیتا ہوں جس میں یہ مصروف ہو جائے، تو اس کے پاس اخبار پڑا ہوا تھا، اس نے اخبار کے کافی زیادہ حصے کیے، ٹکڑے کیے، اس کے اوپر نقشہ تھا، تو وہ اپنے بیٹے کو دیتا ہے، کہتا ہے بیٹا یہ نقشہ ہے اور یہ پھٹا ہوا ہے، تم نے اس کو صحیح صحیح جوڑنا ہے، اور صحیح صحیح جب جڑ جائے تو یہ میرے پاس لے آنا۔ تو وہ بچہ جو ہے اس نے کوشش کی، اور تھوڑی دیر کے بعد اس بندے کی توقع سے بہت پہلے وہ نقشہ جوڑ کے اس کے پاس لے آیا۔ تو وہ باپ جو ہے وہ حیران تھا، وہ کہتے ہیں یار یہ میں نے تو اس کو مصروف کرنے کے لیے کام دیا تھا، اور اس نے اتنی جلد ہی یہ کیسے کر لیا؟ تو بڑا خوش ہوا، وہ کہتا ہے بیٹا ویری گڈ، بہت اچھا، تم نے اس کو جوڑ دیا ہے اچھے طریقے سے، لیکن اتنی جلدی تم نے یہ کیسے کر لیا؟ تو بچہ کہتا ہے پاپا میں اصل میں نقشے کو نہیں دیکھ رہا تھا، نقشے کے پیچھے ایک بندے کی تصویر تھی، تو میں نے تو اس کی تصویر جو ہے اس کو جوڑنا شروع کیا، اور جہاں جہاں اس کے چہرے کے وہ حصے آتے تھے
وہ میں نے جوڑے، اور جب وہ میں نے جوڑ لیے تو پیچھے سے نقشہ بھی صحیح ہو گیا۔ تو اسی طرح یہ بائبل ہے، اس بائبل کو سارا جو نقشہ ہے اس کو پراپرلی آپ جوڑ لیں، جہاں جہاں آپ اس کو صحیح طور پر جوڑ لیں گے اس کے بعد آپ کو ایک دوسری طرف چہرہ نظر آئے گا، اور وہ چہرہ خداوند یسوع مسیح کا چہرہ ہے۔ تو آج ہم نے اس سارے سیشن کو کمپلیٹ کیا۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ ہم نے اس سارے جو ٹیچنگ ہے اس میں سیکھا ہے کہ یہ کتاب کسی ذات کے بارے میں ہے، اور وہ ذات جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے۔ خداوند آج کی ساری کلاس سے، سارے جو ٹیچنگ سیشن ہے اس سے مجھے اور آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ بہت جلد ہم نئی جو ٹیچنگ ہے اس سے ریلیٹڈ وہ لے کے آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو ویری مچ۔